शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बखैरियत होंगे। आज हम अपना चौथा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है नज़्म नात। सबसे पहले हम देखेंगे नात है क्या। नात ऐसी नज़्म जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात और उनकी ख़ुसूसियात बयान की जाएं, ऐसी नज़्म को नात कहते हैं। आज हम सबसे पहले नात की तशरीह, उसके मुश्किल अल्फाज और फिर उसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले आगाज़ करते हैं। पहला शेर है, बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए, शम्माए तौहीद जलाने के लिए आप आए। तशरीह स्टार्ट करने से पहले जो तशरीह का मेन हिस्सा है वो है उसका हवाला शेर बताना कि हवाला शेर किस नज़्म से लिया गया है। नज़्म का उन्वान, नात, शायर का नाम सागर सिद्दीकी। सागर के ऊपर आपको एक अलामत नज़र आ रही है, ये तखल्लुस की अलामत है कि शायर जो है वो अपना मुख्तसर नाम अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं, अपनी नज़मों में, गज़लों में इस्तेमाल करते हैं, उसको तखल्लुस बोलते हैं और ये अलामत उसके ऊपर होती है। इसका मतलब है ये शायर का तखल्लुस है। पहला शेर है इसका, बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए, शम्माए तौहीद जलाने के लिए आप आए। बज़्म का मतलब है महफ़िल, कौनैन दोनों जहान, कि ये जो दोनों जहान हैं इनके जो है इसकी महफ़िल को इस दुनिया के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमत बनाकर भेजा है। ये दुनिया आपकी तशरीफ़ आवरी की वजह से सज गई। ये कहा जाए तो वजह है कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही ये दुनिया बनाई, इस दुनिया को सजाया। सब कुछ तुम्हारे वास्ते पैदा किया गया है, सब गायतों के गायत औला तुम ही तो हो। कि ये जो दुनिया है ये कुफ्र और शिर्क के गुमराही में भटक रही थी। ये दुनिया हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से यहाँ पे शम्माए तौहीद, शम्मा बोलते हैं मोमबत्ती को, चिराग को। तौहीद अल्लाह ताला को एक मानना, तौहीद पर ईमान लाना बहुत ज़रूरी है। तौहीद का मतलब है कि अल्लाह ताला की वहदानियत, कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात में, अपनी सिफ़ात में ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसकी ना कोई औलाद है, ना वो खुद किसी की औलाद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से ये दुनिया जो थी वो बुत परस्ती से पाक हो गई। पहले लोग बुतों की पूजा करते थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बुतों की पूजा करने से मना किया कि ये सिर्फ़ माबूद बरहक है, एक ही माबूद है, अल्लाह वहदहु ला शरीक है, सिर्फ़ और सिर्फ उसी की इबादत करनी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में तौहीद का पैगाम दिया कि अल्लाह ताला एक है। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसानियत पर बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने तौहीद का पैगाम लोगों को दिया, कुफ्र और शिर्क का बताया कि कुफ्र और शिर्क जो है वो बहुत बड़े गुनाह हैं, गुनाह कबीरा हैं। दूसरा शेर है, एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे, सारी दुनिया को सुनाने के लिए आप आए। उजाला, रोशनी, पैगाम, वो पैगाम जो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया, वही की सूरत में वो पैगाम जो है वो अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको दुनिया में फैलाया, अपनी जो है अपनी सिफ़ात की वजह से, अपने उम्दा इखलाक की वजह से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी पैगाम की वजह से कुफ्र और शिर्क के अंधेरे ख़त्म हो गए, दिलों में नूर पैदा हो गया, ईमान पैदा हो गया, दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को पत्थरों के आगे सजदा करने से मना किया कि सजदा सिर्फ़ और सिर्फ खुदाए बारी ताला को जायज़ है, खुदा के अलावा कोई भी मखलूक किसी के भी आगे सर नहीं झुकाना, किसी के आगे भी सजदा नहीं करना। बशर अपने माबूद से बेखबर था, मोहम्मद से रब का पता मिल गया है कि इंसानियत को शिर्क से बचाना
توحید کی روشنی پھیلانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے انسانیت کے اوپر، کہ انہوں نے اپنے رب کا پتہ دیا کہ رب صرف اور صرف ایک ہے۔ شعر نمبر 3 ہے، ایک مدت سے بھٹکے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پر بلانے کے لیے آپ آئے۔ ایک مدت سے، ایک عرصے سے جو دنیا ہے وہ کفر اور شرک میں بھٹک رہی تھی، اپنے صحیح راستے سے، صراط مستقیم کا جو راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اس کو بھلا چکی تھی۔ آپ کی آمد سے پہلے ہر طرف برائیاں ہی برائیاں عام تھیں۔ عرب کا جو علاقہ تھا وہ گمراہی کا گڑھ بن چکا تھا، مختلف برائیاں بالکل عام تھی، شراب پینا، جوا کھیلنا، زنا، اس طرح کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ سر عام کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہی لوگوں کو رہنمائی ملی کہ قیامت تک انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی کی تعلیمات سے ہی رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ ایک مرکز پر بلانے کے لیے آپ آئے۔ مرکز توحید، کہ انسانیت کا مرکز کیا ہے؟ انسانیت کا مرکز صرف اور صرف خدائے باری تعالیٰ کی ذات ہے، کہ اس کی تعلیمات پر اللہ تعالیٰ نے جو پیغام انسانیت تک پہنچایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ ہماری انسانیت جتنی بھی دنیا ہے اس سب کا مرکز جو ہے وہ توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ ہے، کہ انسانیت ایک مرکز پر جمع ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، ہمارا سب کا معبود ایک ہی ہے، برحق ہے، کہ سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو اس کا پیغام پہنچایا۔ آپ نے رنگ و نسل کی تمیز کو ختم کر دیا، کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ ایک دوسرے سے بدتر نہیں ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اگر فوقیت کا ہے تو اس کا معیار صرف اور صرف تقویٰ اور پرہیزگاری پہ ہے۔ بھٹکتی پھر رہی تھی نسل آدم، ملی منزل تیرے نقش قدم سے، کہ یہ جو دنیا ہے کفر اور گمراہی میں اس قدر کھو چکی تھی کہ اپنے حقیقی معبود سے وہ بے خبر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے ہی وہ جو لوگ تھے، عرب کے لوگ تھے اور پوری انسانیت جتنے بھی لوگ ہیں، سب نے رہنمائی حاصل کی۔ چوتھا شعر ہے، ناخدا بن کے امڑتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ ناخدا بولتے ہیں ملاح کو، جو کشتی چلا رہا ہوتا ہے وہ اپنی کشتی کا ناخدا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفر اور گمراہی کے طوفانوں میں سے اولاد آدم کو بچایا، کہ اولاد آدم جو ہے محفوظ ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کے لیے کی وجہ سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جو تھی کشتی جو بھنور میں پھنس چکی تھی کفر اور شرک کی، اس کو ساحل تک پہنچا دیا۔ آپ نے انسانیت کو اس کا مقام بتا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ سب آدم کی اولاد ہیں، اور اولاد حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری اور دائمی رہنما ہیں۔ آپ نے انسانیت کو سیدھا رستہ دکھایا۔ کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، وہ کیا ڈوبیں جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کہ یہ جو راستہ ہے اس راستے پر چلنے سے کوئی بھٹک نہیں سکتا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو سیدھا رستہ دکھایا۔ وہ رستہ گمراہی کا رستہ نہیں ہے، صراط مستقیم ہے، کہ جس پر چل کے ہی ہم فلاح پا سکتے ہیں، ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ شعر نمبر 5 ہے، قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں، دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے ہی آپ کی کو نبی مبعوث ہوتے ہی اس دنیا کو آخری نبی مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آخری نبی ہیں، نبوت کا یہاں پہ خاتمہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے، جو صرف مخصوص قوم کے لیے اور مخصوص وقت کے لیے اس دنیا میں آئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تا قیامت تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب جس نے بھی رہنمائی حاصل کرنی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، قرآن و حدیث پر عمل کرنے سے ہی حاصل کرنی ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بھٹکنے کا امکان جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ آپ نے ایسی لوگوں کو رہنمائی کی کہ وہ لوگ راہ راست پر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہم پر احسان ہے کہ ہمیں توحید اور شرک میں فرق معلوم ہو گیا کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ شرک جو ہے وہ ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ توحید پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ انسان کے ایمان کا پہلا شرط یہی ہے کہ وہ ایمان لائے اپنے رب پر، اپنے خالق پر۔ شرک جو ہے ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، یہاں تک کہ حقوق العباد بھی معاف ہو جائیں گے، بندوں کے حقوق، کہ اگر جب بندہ دوسرے بندے کو معاف کر دے گا تو وہ حقوق بھی معاف ہو جائیں گے، وہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جو کبھی بھی معاف نہیں ہوگا۔ شعر نمبر 6 ہے، چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے، سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ آئے۔ آپ کی آمد سے پہلے جو لوگ تھے وہ غفلت کی نیند سو رہے تھے۔ غفلت کی نیند کا مطلب ہے کفر اور شرک میں پڑے ہوئے تھے، ان کو توحید کا پتہ نہیں تھا۔ لوگوں نے طرح طرح کے خدا بنائے ہوئے تھے، کوئی بتوں کی پوجا کرتا تھا، کوئی چاند ستاروں کی، کوئی سورج کی، اور کسی نے آگ کی پوجا شروع کی ہوئی تھی۔ پارسی جو ہیں وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں اور ان کی مقدس آگ جو ہے وہ ہر وقت جلتی رہتی ہے۔ کچھ لوگوں نے تو بچھڑے بنا رکھے تھے پوجا کے لیے، کچھ گائے کی پوجا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شعور دیا کہ خدا صرف ایک ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ بت جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے، تو یہ انسان کو کیا رہنمائی دیں گے؟ اس دنیا کو پیدا کرنے والا، اس کائنات کو پیدا کرنے والا، دونوں جہانوں کو پیدا کرنے والا، انسانوں کو پیدا کرنے والا خدا ہے۔ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، سب کو پیدا کرنے والا خدا ایک ہے۔ آپ نے سوئے ہوئے لوگ جو عرب کے لوگ تھے اس وقت بہت ہی غیر شائستہ لوگ تھے، غیر مہذب لوگ تھے، ان کو کہا جاتا ہے کہ اجڑ لوگ تھے، کہ وہ لوگوں کو تمیز نہیں تھی کسی بھی چیز کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی رہنمائی کی کہ وہ لوگ جو تھے وہ ایک تعلیم یافتہ اور تہذیب یافتہ قوم بن گئے، اور اسی قوم کی وجہ سے اسلام کو عروج حاصل ہوا، اسلام عروج سے ہمکنار ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اس کا مصرع ہے، چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے۔ چشم آنکھ، جو آنکھ ہے جاگتی ہوئی آنکھ ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خدا کے راز بتائے کہ ہم نے خدا کو کیسے پہچاننا ہے، کون سا راستہ صراط مستقیم کا ہے، کون سا راستہ ہمیں ہماری بھلائی کا راستہ ہے، کون سا راستہ ہمیں صراط مستقیم تک پہنچائے گا، کون سا راستہ ہمیں فلاح و بہبود تک پہنچائے گا۔ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی رحمت کا نتیجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے رہنما اور عظیم محسن ہیں۔ آپ نے دنیا سے کفر و شرک کے اندھیروں کا خاتمہ کیا، یہاں توحید کی روشنی پھیلائی۔ آپ نے بندوں کو اپنے رب کی پہچان کروائی، اور بھٹکنے والے جو راستہ بھول گئے تھے، جو کفر اور شرک میں پڑ گئے تھے، ان کو سیدھا راستہ دکھایا۔
اگر آج ہم محفوظ ہیں، اگر آج ہم شرک سے محفوظ ہیں، اگر ہمیں آج اللہ کی پہچان ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہی ہم سب کا مالک ہے، تو یہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپن پر احسان ہے کہ آپ نے شرک کا خاتمہ کیا اور اولاد آدم کو یہ نقطہ سمجھایا کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف خدائے باری تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمیں غیر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکانا، کسی کے آگے بھی سر نہیں جھکانا۔ اگر ہمیں سر جھکانا ہے تو اپنے رب کے آگے سر جھکانا ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس کے لیے بھی اپنے رب کو پکارو، بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے بھی اپنے رب سے مدد حاصل کرو۔ وہی ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہے جو اس دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہمارے نفع نقصان کا مالک بھی ہے کہ کوئی کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے راستے سے بھٹک نہیں سکتے جب تک ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا فیض تھا کہ عرب جیسی قوم ایک مہذب قوم بن گئی، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کہ وہ عرب کے جو لوگ تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی حاصل ہوئی اور انہوں نے پوری دنیا پہ پھر حکومت کی، پوری دنیا کے علاقے جو ہیں وہ فتح کیے، ایسے ایسے علاقوں میں اسلام پھیلا دیا کہ جس کی دنیا آج بھی حیران ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کا ہی ہے یہ صلہ، تعلیم ہی کی وجہ سے ہے کہ دنیا جو ہے وہ اسلام کی روشنی سے منور ہے۔ آپ کی تعلیمات کی وجہ سے ہی اس دنیا کو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت علی جیسے جید صحابہ اکرام بھی ملے اور ان کی رہنمائی بھی ملی۔ جی بچوں، اب ہم اس کے کوسچنز کی طرف آتے ہیں بک ایکسرسائز میں۔ سب سے پہلا کوسچن ہے، شمع توحید جلانے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ کہ پہلا جو شعر ہے اس کا دوسرا مصرع ہے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، کہ کیا مراد ہے شمع توحید کی؟ شمع توحید سے مراد ہے کہ بت پرستی کا خاتمہ ہو گیا، کفر کا خاتمہ ہو گیا، صرف اور صرف توحید کا پرچار ہوا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں توحید کی روشنی کو پھیلایا، پیغام پہنچایا توحید کا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ شمع توحید جلانا، کہ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا۔ دوسرا سوال ہے اس کا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا پیغام سنانے کے لیے آئے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کا پیغام سنانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے، ایسا پیغام جو ہر دل کو اجالا کر دے، جو ہر دل کو منور کر دے، ہر دل کو ایمان کی روشنی عطا کرے۔ توحید کا پیغام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام، کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں وہ واحد ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی اور شریک ہوتا تو اس دنیا کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا، ہر کوئی اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرتا۔ کوسچن نمبر 3 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی محفل سجانے کے لیے آئے تھے؟ پہلا مصرعے میں ہی اس کا آپ کو جواب مل جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزم کونین، کہ دونوں جہانوں کی محفل سجانے کے لیے تشریف لائے تھے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے۔ آخری شعر ہے، اس میں سونے والوں کو جگانا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو عرب کے لوگ تھے وہ بت پرستی کا شکار تھے، غفلت میں پڑے ہوئے تھے، کفر میں پڑے ہوئے تھے، گمراہی کا شکار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آ کے اسلام کی تبلیغ کی، ان کو جگایا، ان کو غفلت کی نیند سے بیدار کیا۔ شعر نمبر 3 ہے، ایک مدت سے بھٹکے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پر بلانے کے لیے آپ آئے۔ لفظ استعمال ہوا ہے اس میں مرکز کا۔ مرکز سے کیا مراد ہے؟ مرکز سے مراد ہے کہ وسط، ہمارا وسط کیا ہے؟ وسط ہے توحید، کہ توحید پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے شرک کا جو ہے وہ خاتمہ ہو گیا۔
جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ بچوں امید ہے کہ آپ لوگوں کو لیکچر اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ آپ لوگ اس کو اچھے سے دوبارہ ایک دفعہ پھر سنیں اور خود بھی اس کی ریڈنگ کریں، اس کے کوسچن سوالات پڑھیں۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔